बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन इल्तवा केस का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला महफूज कर लिया है। कल ये फैसला सुनाया जाएगा। मुतवक्के नुकात क्या होंगे, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। शहबाज शरीफ और दीगर रजीम चेंज के किरदार मुकम्मल तौर पर फंस गए हैं, बंद गली में दाखिल हो चुके हैं और अब वकला तहरीक का आगाज हो रहा है। एतजाज एहसन ने अवाम और सिविल सोसाइटी की जो डिमांड थी वो उन्होंने तस्लीम कर ली है। वकला तहरीक की क़यादत संभालने जा रहे हैं। नेवी एयर फोर्स की इलेक्शन खिदमात किस तरह आज अदालत के अंदर जो हाफिज डॉक्ट्राइन है उसको बड़ा धचका लगा है। पैसों का मसला भी कैसे अदालत ने हल कर लिया है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो आज की समात है उसके वो आखिरी जो नुकात हैं जिन्होंने पूरी सूरत हाल को तब्दील करके रख दिया है, उसकी तफसील आपके सामने रखनी है और उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो सुनेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। एक तरफ हुकूमत इस वक्त कौमी असम्बली का 7 ही इजलास कर रही है, वहां सब आते हैं, तकरीरें करते हैं, मीडिया के अंदर हाइप बनती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी अता तारड़, राना सनाउल्लाह, आदम नजीर तारड़ और दीगर आकर बारी बारी गुफ्तगू करते हैं। कुछ पीपल्स पार्टी के लोग, कमर जमान कायरा, उनकी ये कोशिश है कि गुजरात के अंदर किसी तरीके से नून लीग उनसे साथ सीट एडजस्टमेंट करे तो उनका हल्का खाली छोड़ा जाए और वो एमएनए बने और काफी वो भी नौकरी कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो आइन का क्रेडिट लेने वाली जमातें हैं वो आइन शिकनी के साथ खड़ी हो गई है। कितनी बदकिस्मती है। और इमरान खान को अल्लाह ताला ने ये इज्जत दी है कि वकला और वो सोसाइटी जो रूल ऑफ लॉ चाहती है वो उनके साथ खड़ी हो गई है। और इस वक्त जो वकला है उनके खिलाफ भी बड़ा प्रोपेगेंडा आज हुकूमती जो गुमाश्ते हैं, जो सहाफती लिबादे के अंदर है, उन्होंने शुरू किया है, वो तो आपको बताऊंगा। लेकिन चंद जो आम नुकात आखिर के अंदर जिन्होंने पूरी सूरत हाल को तब्दील कर दिया, क्योंकि इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हम इलेक्शन नहीं करवा सकते 30 अप्रैल को, 8 जो है वो हम अक्टूबर को करवाएंगे। अब उसके अंदर एक तो अदालत ये मुसलसल पूछती रही कि जनाब आप ये बताइए कि 8 अक्टूबर को क्या गिदड़ सिंगी है जो आपको मिलेगी, और उसके बाद ये वाले जो आज के मसाइल हैं वो उस वक्त नहीं होंगे। इस पर अदालत को कोई भी जवाब नहीं दे सका। दूसरा जो है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है उन्होंने 4-3 का फैसला है या 2-3 का फैसला है, सिर्फ इसी मामले को डिस्कस किया है, वो असल मजमून की तरफ आए ही नहीं है क्योंकि उनके पास कोई जवाब ही नहीं है। अब हुकूमत का जो दिफा है वो असल में तो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने करना होता है। तो जो उन्होंने जवाब दिया उसके अंदर 4-3 और 2-3 की बहस के अलावा कानूनी और आईनी एतबार से उसके अंदर कोई नुक्ता भी वो देने के अंदर नाकाम रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला और 3 रुकनी बेंच ने जो आज रिमार्क्स दिए हैं वो इसके अंदर इजहार करते रहे हैं। तो यही जो रिमार्क्स है यही असल में वो फैसला होगा जो अल्टीमेटली आएगा और आपका ये मुतवक्के फैसला समझ लें। दूसरी तरफ जो है वो जो जिस तरीके से इरफान खादर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील है, और हैरानगी की बात यह है कि जो इलेक्शन कमीशन का मौकफ था वो तो ये था कि हम इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं। यानी आप देखिए कैसे ये इधर उधर की मार रहे हैं और इनको समझ ही नहीं आ रही। दिमाग के अंदर वो जितनी इन्होंने मंसूबे बनाए हुए थे वो मंसूबे थे कि हम इन चीफ जस्टिस को डराएंगे, 3 रुकनी बेंच पर एतराजात उठाएंगे तो उसके बाद ये बेंच टूट जाएगा, फिर हमारे मनपसंद जज साहब आएंगे और जिन्होंने अदाबिया पेपर के अंदर रिलीफ दिया वो इसके अंदर भी हमें जो है वो रिलीफ देंगे। लेकिन ये दबाव नहीं, दबाव को चीफ जस्टिस और 3 रुकनी बेंच ने वो आप यूं समझिए कि रौंद के रख दिया है, क्योंकि उनको भी पता है अवाम उनके साथ है, आइन उनके साथ है, कानून उनके साथ है और ये सिर्फ एक टोला है जो मुल्जमान का टोला इस वक्त अवाम पर मुसल्लत किया गया है और वो जबरदस्ती इन चीजों को लेना चाहता है। तो इस नुक्ते आप जितने भी कानूनी नुकात हैं, यानी एक तरफ कहा गया कि चूंकि हाई कोर्ट जो है वहां पर ये मामलात जेर इल्तवा थे तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है इस पर फैसला ना करे। इस पर अजहर सदीक एडवोकेट आज लाहौर रजिस्ट्री से नमोदार हुए और उन्होंने बताया कि जनाब मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी लाहौर हाईकोर्ट के अंदर या पेशावर हाईकोर्ट के अंदर जेर इल्तवा मामला नहीं है। अब जो भी है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर है। फिर कहा गया चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन करवा दिया यानी हुक्म दे दिया और उस पर अमल दरामद का मामला था तो अमल दरामद के लिए हाई कोर्ट एक मुतलका फोरम था, वहां जाना चाहिए था, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आ गए। तो इस पर भी उन्होंने कहा जी आप पहले माने
ایک آپ بائیکاٹ کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، اگر نہیں کر رہے تو آپ کا موقف کیا ہے؟ اب الیکشن کمیشن جو ہے انہوں نے عرفان قادر کو کیوں وکیل کیا کہ عرفان قادر جو ہے وہ تھوڑے سے بد زبان ہے، یعنی کھل کر وہ اس انداز میں کہ ججز کی بے عزتی بھی کر لیتے ہیں اور ان کو ہیرو بنا کے پیش کیا ہوا ہے۔ اب یہ کوئی قانون اور آئین کی بات کرنی ہے یا بے عزتی کروانے کے لیے آپ نے بندہ رکھا ہوا ہے؟ یہ کتنی حیرت کی بات ہے۔ اب ان کے بعد بھی کوئی آئینی قانونی جواز نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن کی جو اصل مطالبہ تھا وہ یہ تھا کہ چونکہ ہمیں جو سیکٹری خزانہ ہے یعنی وزارت خزانہ انہوں نے پیسے نہیں دیے، ہمیں وزارت دفاع نے سیکیورٹی مہیا نہیں کی اور ہمیں باقی جو جوڈیشل افسران چاہیے تھے وہ نہیں ملے، اس وجہ سے ہم الیکشن کروانے سے قاصر ہیں۔ اگر یہ چیزیں پوری ہو جائیں تو ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں۔ لیکن عرفان قادر آپ اندازہ کریں کہ ان کو عقل نقل کے لیے بھی عقل چاہیے، اپنی غیر جانبداری ثابت کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو دماغ میں ہونا چاہیے۔ ایک حکومت کا وزیر اعظم کا معاون خصوصی ہے، وہ استعفیٰ دے کے وکالت کرنے آ گیا ہے یعنی الیکشن کمیشن کی، تو اس کا کیا سمجھا جائے کہ سب ملی بھگت ہے؟ اور یہ چیزیں بھی وہاں پر پروڈیوس ہوئی ہیں کہ جناب یہ معاون خصوصی صاحب استعفیٰ دے کے آ گئے ہیں اور وہ جو اصل موقف ہے وہ اس کے التوا پر دلائل دے رہے ہیں کہ جناب یہ 4-3 کا ہے، 2-3 کا ہے۔ بھئی یہ آپ کا کام ہی نہیں ہے، الیکشن کمیشن تو اس کو تسلیم کر چکا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں پھر آپ دیکھیے کہ اس کے اندر جو ہے وہ کہا گیا کہ جناب اس کے ایک ہی وقت کے اندر الیکشن ہونے چاہیے۔ قانون کے اندر اس کی کوئی واضح شک نہیں ہے، نہ ہی کوئی آئینی ایسی شک ہے، کوئی آرٹیکل سب آرٹیکل جو پابند کرتا ہو کہ یہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے ایک ہی وقت کے اندر انتخابات ہونے چاہیے۔ اب اس پارلیمنٹ کے ذریعے پریشر ڈالنا، یہ ساری چیزیں یہ تو اٹھا کر پھینک دیے اس بینچ نے۔ اب یہاں پر ایک اور بڑا نقطہ تھا، اب یہ تھا کہ پیسے کیسے پورے کریں، چونکہ فورسز کا لفظ ہے سیکیورٹی فورسز، تو وہاں پر آج حافظ ڈاکٹرائن اس لیے کہ جب سے ہم یہ حکومت آئی ہے اور یہ ٹھگوں کا ٹولہ آیا ہے تو بغیر اسٹیبلشمنٹ اور یہ ایک پیج پر ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ رجیم چینج کے بعد جو عمران خان کی عوامی مقبولیت آئی ہے تو اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں چاہتے کہ الیکشن ہو، تو یہ سب اس وقت ایک ہی ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھیے کہ زرداری شریف مافیا، اسٹیبلشمنٹ، الیکشن کمیشن، نگران حکومتیں، گورنر، یہ سب ایک ہی پلڑے کے اندر ان کا بدن ہے۔ اب یہاں پر یہ تھا کہ جناب ہمارے پاس فوج نہیں ہے، بڑے آپریشن ہو رہے ہیں فوج کے اور وہ بارڈرز پہ جو ہے وہ ادھر بھی لگائی ہوئی ہے ادھر بھی لگائی ہوئی ہے، بڑا مسئلہ ہے۔ تو اس کا جو آج چھکا مارا ہے، ویل ڈن، میں سمجھتا ہوں کہ زبردست، اور یہ تجربہ ہونا چاہیے چونکہ یہ اس وقت سیکیورٹی کے نام پر ایک عام آدمی یہ سمجھتا ہے جیسے بلیک میل کیا جا رہا ہے کہ جناب سیکیورٹی آپ کی نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے ان کے پاس ایسی رپورٹس ہوں گی جو رپورٹس انہوں نے کہا ہم بند لفافہ آپ کو مہیا کر رہے ہیں۔ اب اس بند لفافوں سے کیا نکلتا ہے؟ عوام اندھی گونگی بہری تو نہیں ہے آج کے دور کے اندر، یہ دہشت گردی تو ہے، چیزیں چلتی ہیں روٹین کے مطابق، لیکن اگر اس دہشت گردی کو کنٹرول کرنے کے لیے تو یہ قوم اتنی قربانیاں دے رہی ہے اور ہمارے سیکورٹی فورسز کے اور فوج کے جوان قربانیاں دے رہے ہیں، پولیس کے جوان قربانیاں دے رہے ہیں، تو اب یہ الیکشن نہیں ہوں گے، غیر یقینی ہوگی۔ معاشی طور پر پہلے ملک ڈبویا ہوا ہے اور وہ ڈبویا بھی اسی ضد نے ہے کہ الیکشن نہیں کروانے چونکہ عمران خان آ جائے گا۔ تو بھائی یہ تو آپ کا ذاتی ملک تو نہیں ہے، یہ ملک تو آئین اور قانون کے تحت ہی چلنا ہے نا، یہ کوئی آپ کو ٹھیکے پہ تو نہیں دے دیا کسی نے لکھ کے، نہ کسی کے باپ کا ملک ہے یہ، تو آئین اور قانون کے مطابق الیکشن ہونے ہیں اور الیکشن رکاوٹ۔ جب کہا گیا کہ جناب کوئی بات نہیں، یہ تو نیوی اور ایئر فورس جو ہے ان کی خدمات لے لیں گے، اور ریٹائرڈ افسران کے بھی بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ ان کی خدمات لے لیں گے، تو کوئی بات نہیں، یہ اس طرح بھی مینج ہو سکتا ہے، کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ اسی فوج نے یہ سارا کرنا ہے۔ تو یہ وہ معاملہ تھا جس نے اس ساری جو ایک بنایا ہوا تھا دیوار بنائی ہوئی تھی اس کو اڑا کر رکھ دیا ہے۔ اب وہ بند لفافے سے کیا برآمد ہوتا ہے اور اس کے بعد ججز کہیں ذہن تبدیل کر لیں یا قائم رکھیں، لیکن آج کے نکات کے تحت تو الیکشن ہونا ہے۔ صرف ممکن ہے جو دن اس سماعت کے اندر ضائع ہوئے ہیں 30 اپریل کی بجائے کہا جائے بھئی آپ جو ہے وہ 15 اپریل تک کوئی نہ کوئی تاریخ دے دیں، تو کوئی اس طرح کا تاریخ اگر نہ بھی دی تو انہیں عدالت کی طرف معاملات چلیں گے اور یہ حکومت بے شک یہ الیکشن نہ کروائیں، لیکن پھر کیا کریں گے؟ 4 مہینے بعد بھی تو جائیں گے کہیں نہ کہیں، پھر بھی بھاگنے کا راستہ تو نہیں ہے۔ عمران خان اور عوام تو پھر بھی پیچھے ہیں، وکلاء بھی پیچھے ہیں،
بلکہ عمران خان کے ساتھ وہ وکلا جو پہلے اس کے مخالف تھے وہ بھی اب ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں۔ تو یہ جتنا ڈیلے کریں گے، بے شک سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کو نہیں بھی مانیں گے تو پھر بھی معاملات ہوں گے۔ پھر اسد عمر جو ہے وہ سامنے آئے اور انہوں نے بتایا کہ جناب یہ جو پیسوں کی بات کر رہے ہیں، اور نون لیگ پی ڈی ایم کے وکیلوں کو انہوں نے کہا ہم نے نہیں سننا، یہ آپ کا آپ کی جو جماعتیں ہیں ان کا اعلامیہ ہے، مشترکہ اعلامیہ ہے، اس کے اندر تو کہا گیا ہے کہ جناب ہم 3 رکنی بینچ کو نہیں مانتے، یا تو لکھ کے دیں، نہیں تو ہم بالکل آپ کی فضول میں یہ میڈیا کے اندر آپ کے بیانات چلتے رہے اور آپ ہیرو بنتے پھرے، یہ تماشا آپ کا ہم نے نہیں چلنے دینا۔ اور یہ بڑی کمال، میں سمجھتا ہوں کمال مہارت کے ساتھ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے یہ کام کیا ہے۔ اب کل کو فیصلہ ان کی رائے تبدیل ہو تو وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے۔ قانون کسی کو الیکشن ملتوی کرنے کا اختیار نہیں دیتا، یہ چیف جسٹس نے کہا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ آج بدماشی کا دور نہیں ہے کہ یہ 1997 ہے، یہ 2023 ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، اور عوام جو ہے 5 منٹ میں ان کو خبر ہو جاتی ہے کہ کوئی حملہ کرتا ہے یا کیا کرتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ ساری چیزیں جو ہے کھل کر تمام ججز اتفاق کرتے ہیں کہ چیف جسٹس کو بینچ بنانے کا اختیار ہے، تو بینچ میں چیف جسٹس ہوں، یہ میرا اختیار ہے، کوئی ماما نہ بنے کہ بینچ کس نے بنانا ہے اور کتنے رکنے بنانا ہے۔ یہ بھی انہوں نے کلیئر کیا ہے، اس کو اپنے اختیار کی انہوں نے مکمل وضاحت کی ہے۔ سپریم کورٹ کے کسی بھی بینچ کا حکم سب پر لاگو ہوتا ہے، یہ اٹارنی جنرل نے دلائل دیے۔ دوسری طرف کے قاضی فائد عیسیٰ کے حوالے سے کہا تھا فل کورٹ کے بعد بھی دیکھ لیں گے، استدعا مسترد نہیں کی، سماعت کے بغیر کچھ ججز نے فیصلہ دیا کہ درخواست نہیں سنی جانی چاہیے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ فیصلہ لکھنے والے جسٹس فائد مقدمہ سنے؟ انہوں نے ایک اور بھی جواب دیا کہ بھئی قاضی فائد تو لکھ رہے ہیں کہ جناب یہ قابل سماعت ہی نہیں ہے، آرٹیکل 184(3) کے تحت۔ تو جب ایک جج آلریڈی یہ کہہ رہا ہے اپنے فیصلے میں، تو اس کو تو اس بینچ کے اندر بٹھا ہی نہیں جا سکتا۔ وہ جو اعلامیہ تھا پی ڈی ایم کا وہ ان کو لے ڈوبا۔ قاضی فائد عیسیٰ کی ایکسٹرا محبت، ان کے لیے بھی یہ نقصان انہوں نے بلنڈر کیا ہے بہت بڑا۔ اور پھر پیسوں کا جو مسئلہ ہے صرف وہ آپ کو بتانا ہے، ترقیاتی اور غیر ترقیاتی فنڈ۔ ترقیاتی انہوں نے کہا ہے غیر ترقیاتی فنڈ جو ہے وہاں سے یہ کر لیں معاملات کو مینج، اور اسد عمر جو ہے ان کی انٹری ہوئی ہے اس پورے معاملے کے اندر۔ انہوں نے کہا ہے جی کہ میں سابق وزیر خزانہ ہوں، اس سال کا بجٹ خسارہ 4.9% ہے، 20 ارب الیکشن کے لیے دے دیے جائیں تو بجٹ خسارے پر معمولی فرق آئے گا۔ اس سال کا ترقیاتی بجٹ 700 ارب روپے ہے، پہلے 8 ماہ میں 229 ارب روپے خرچ ہونے ہیں۔ ایم این ایز کو خصوصی فنڈ جاری کیے جائیں گے۔ آئینی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے 20 ارب نہ دینے کا بہانہ ایک مذاق ہے۔ اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ چلیں غیر ترقیاتی فنڈ سے پیسے تو نکالے جا سکتے ہیں، تو سارا جو مسئلہ ہے فوج نہیں آ سکتی، یہ والی جو بری فوج ہے کوئی بات نہیں، دوسری فوج بھی ہے، وہ بھی سرکار کا کھاتے ہیں، سرکار سے پیسے مطلب ہے ان کو ٹیکس پیئر تنخواہ دیتا ہے، اور وہ قربانیاں دے رہے ہیں ملک کے لیے نو ڈاؤٹ، لیکن وہ ان کو بھی استعمال کر لیں گے۔ اور یہ واضح کہا ہے کہ بھائی کوئی جنگ نہیں لڑنی، یہاں الیکشن کروانا ہے۔ تو یہ جو ایک پورا ایک منصوبہ تھا وہ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ اس کو الٹ دیا گیا۔ اور دوسری بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ وکلاء نے اور سول سوسائٹی نے ڈیمانڈ کی کہ وکلاء کی رول آف لا کی جو تحریک شروع ہو رہی ہے، ظاہر ہے یہ گھی سیدھی انگلی سے تو نہیں نکلنا۔ پرویز مشرف کو جس طرح اوقات کے اندر لائے تھے وکلاء، اسی طرح شہباز شریف اور پی ڈی ایم کو لانا ہے۔ تو اس پورے معاملے کے اندر جو ہے وہ اعتزاز احسن کو اس کی قیادت سنبھالنی چاہیے، تو اعتزاز احسن نے اس کو قبول کر لیا ہے میرے ذرائع کے مطابق۔ اور اس وقت اسلام آباد کے اندر رول آف لا پر وکلاء کا کنونشن ہو رہا ہے۔ جب یہ ویڈیو پبلک ہوگی وہ کنونشن ہو چکا ہوگا، اور اعتزاز احسن کھل کر انہوں نے سیٹ بیلٹ باندھ لیا ہے، وکلاء میدان میں آ گئے ہیں۔ اسلام آباد میں جو ہے وہ سیمینار ہوا ہے، اس سیمینار کے اندر جو ہے وہ بڑے بڑے رہنماؤں نے جو گفتگو کی ہے، تو اب ہر حوالے سے اس حکومت کی الٹی گنتی ہے، یہ ٹکے رہیں گے تو اور عمران خان کی مقبولیت میں اضافہ ہوگا۔ الٹا سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے متوقع، اس کے مطابق ان کو گھسیٹ کر گردن سے آئین اور قانون کے سامنے سرنڈر کر کے بھی الیکشن کی طرف جانا پڑے گا۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔